कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर। टाइम टेबल नहीं देखा? नहीं देखा। आए माइक लगाए। ये टाइम टेबल है। अल्लाह ये पार्टिसिपेंट अभी एक ही आ रहा है, बाकी सारे वो लाइट से क्यों आ रहे हैं? एंटर नहीं किया, आया नहीं कोई ये सारे आए हुए हैं ना पार्टिसिपेंट पर 1 आ रहा है क्यों? वो सर एंटर करेंगे तो फिर है ना। ऑल होता था, वो नहीं आ रहा। ऑन नहीं करना ना। अच्छा हाँ गड़बड़ है, ये देखो एरोप्लेन पे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, जैसे कि आपको मालूम है आज की क्लास के जो नए रूल्स हैं उसके मुताबिक आपको क्लास में डायरेक्ट बात करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि क्लास के जो 5 मिनट होंगे उसमें आप जो सवाल हों वो मेरे जो आपका व्हाट्सएप है उसमें आप सवाल कर सकते हो, मैं उसी में इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। तो अगर अभी मेरी आवाज़ आपको है तो आप जो आपका जूम ऐप है उसमें आप रेज़ हैंड कर दें ताकि फिर मैं क्लास शुरू कर दूँ। क्लियर है? ठीक।
एडमिट कर एक वो भी आ रहा है। अच्छा, सेकंड चैप्टर के शुरू से पढ़ना था, बता दीजिएगा। इस्लामी तशख़्ख़ुस। जी, किताबें आप सब ने खोल ली सेकंड चैप्टर के शुरू से। आपको मालूम, सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल किया, उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, और अब बारी थी चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे इस कोर्स का सबसे लॉन्ग चैप्टर है। तकरीबन अगर ये पहले, तीसरे और चौथे चैप्टर में लाया जाए, तकरीबन इसके जितने सेकंड चैप्टर बनता है, तकरीबन उससे थोड़ा सा कम तकरीबन। दरमियान में नए बच्चे ऐड होते जाएं, मुझे उसके लिए शायद उनको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड चैप्टर के शुरू से इस्लामी तशख़्ख़ुस अरकान इस्लाम, और इसके शुरू में कलिमा शहादत तक हमने पढ़ लिया था, और वो मैंने आपसे ज़बानी लिखवाया भी था और आपसे उसको चेक भी किया था। अब उससे आगे हम पढ़ते हैं। जी, किताब में देखिए उससे आगे, कुफ्र व शिर्क से नजात। कलिमा शहादत, हम पहली क्लास का नाम लिख लेते हैं। इस्लामी तशख़्ख़ुस, ये हमारा अबवाब है जो हमने पढ़ना है अभी। जी, जी देखिएगा, उन्वान का नाम है कुफ्र व शिर्क से नजात। किताब में देखिएगा, कलिमा शहादत का पहला हिस्सा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अक़ीदा तौहीद का ऐलान व एतराफ़ है। ऐलान का मतलब किसी बात को बुलंद करना, और एतराफ़ का मतलब होता है किसी बात को मानना, उसका इकरार करना। हाँ, और उसका दूसरा हिस्सा कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का दूसरा हिस्सा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें रिसालत का इकरार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का इकरार है। इस अमर का ऐलान है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदावंद कुद्दूस अल्लाह जल्ल शानहू का कहा जाता है कि बंदे और सच्चे रसूल हैं, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश करदा दीन ही दीन हक़ है, यानी दीन बरहक है। इन दोनों बातों की गवाही दिए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। दोनों बातें से बताई गई। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी दो बातें हैं एमसीक्यूज़ में कि जिनकी गवाही के बगैर इंसान इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, तो कौन सी दो बातें हैं? एक तौहीद और दूसरा रिसालत। और कलमा शहादत के अंदर इन्हीं दो बातों को दोहराया जाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में तौहीद का इकरार और एतराफ़ होता है, और अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल में तौहीद रिसालत का इकरार और एतराफ़ होता है। तो इन दो बातों की गवाही दिए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। गो बज़ाहिर तौहीद और रिसालत दो बातें हैं, लेकिन दरअसल एक ही हकीकत के दो पहलू हैं। एक ही हकीकत के पहलू का मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम किसी एक का एतराफ़ करें और दूसरे का इनकार कर दें, और हम कहें कि हम मुसलमान हैं, तो ये नहीं हो सकता। या पहले चीज़
انکار کریں اور دوسرے کا اعتراف کریں تو ہم کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ جل شانہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے انبیاء نبیوں کو نہیں مانتا ہوں، تو یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبیوں کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کو نہیں مانتا، تو یہ شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول کو مان سکتا ہے، اور نہ رسول کو تسلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں وہی اللہ کا تعارف بتاتے ہیں۔ تو نبی کو مانے بغیر یا نبی کی باتوں کو چلے بغیر اللہ تعالیٰ کو جاننا ناممکن ہے، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے مفہوم میں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ اس بنا پر ایک کلمہ پڑھ لینے سے ذہن انسانی کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ آگے حقیقی گواہی۔ اللہ تعالیٰ کو معبود اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی کی ظاہری طور پر ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اس زبانی گواہی کے ساتھ ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اس گواہی کی تصدیق کرے، اور دل کی تصدیق کی عملی صورت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ایسی اطاعت کے دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہوں۔ ابھی جو آخر میں ایک شرط پیش کی کہ ایسی اطاعت کہ دل کے تمام خواہشات شریعت اسلامی کی تابع ہوں۔ اگر کوئی شخص ہے کہ میں کہ اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، لیکن جب اس کے سامنے اللہ کا حکم ہو یا نبی کا کوئی طریقہ ہو اور اس وقت وہ کہ نہیں میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو نہ مانوں، اس کے برعکس میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں بات کا اقرار کروں یا فلاں طریقے پر چلوں، اور وہ شخص پھر بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دین اسلام لے کر آئے، دین اسلام پر چلے بغیر کوئی شخص کہے کہ میں کامل ایمان والا ہوں، تو یہ ناممکن ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے اس کو کامل ایمان نہیں قرار دیا، بلکہ کامل ایمان اپنے حدیث مبارکہ میں اس شخص کو قرار دیا کہ جس کی ہر خواہش اللہ کے نبی کے دین کے تابع ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ گو بظاہر یہ حدیث مبارکہ ہمارے یہاں نصاب میں لکھی ہوئی نہیں، لیکن آپ لوگ سب فرسٹ ایئر میں ہو اور اس سے پہلے کلاس 9 اور 10 پڑھ چکے ہو، کلاس 9 کے نصاب میں یہ حدیث آئی تھی۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہ حدیث یہاں پر بھی ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات میرے لائے ہوئے شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ کلاس 9 میں جو آپ کو مضمون پڑھایا گیا تھا تو اس وقت دین کا ترجمہ تو نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہاں بریکٹ میں اس کا ترجمہ تعلیم کیا گیا تھا۔ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول اور عمل سے توحید اور رسالت کی گواہی دی اور وہ اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حقہ پیروی کا حق ادا کیا تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم ہو گئی تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ جب مسلمانوں نے اللہ جل شانہ کو وحدہ لا شریک لہ مانا اور صرف اللہ جل شانہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بلندیاں عطا کی ہیں کہ رہتی دنیا تک لوگوں نے ان کو فالو کیا اور ان کے پیچھے چلے ہیں۔ اس کے برعکس جب انسانوں نے مسلمانوں نے اس میں یہاں پر ایک اصطلاح استعمال کرنے لگا ہوں، اگرچہ وہ کتاب میں نہیں ہے، ایک لفظ ہے فاتح العباد اور ایک لفظ ہے فاتح البلاد۔ فاتح کا مطلب ہوتا ہے کسی علاقے کو فتح کرنے والا۔ اگر شروع میں مسلمان جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرنے والے تھے، اس وقت میں جب علاقوں کو فتح کیا کرتے تھے تو وہ اصل میں فاتح العباد تھے۔ عباد جمع ہے عبد کی، اور عبد کہتے ہیں آدمی کو، انسان کو۔
فاتح العباد یعنی وہ حکمرانی کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کے دلوں پر، یعنی ان کے اخلاق سے لوگوں اتنے متاثر ہوتے تھے کہ وہ دین اسلام میں شامل ہو جایا کرتے تھے، اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر شرک والے دین کو چھوڑ کر توحید والے دین میں شامل ہو جایا کرتے تھے، تو وہ لوگ کہلاتے تھے فاتح العباد، یعنی لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے والے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب فتوحات کا زمانہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ جہاں جائیں تو اس علاقے کو فتح کر لیں، اور آہستہ آہستہ جب لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ہم تو فاتح العباد ہیں، ساتھ فاتح البلاد بھی ہیں، ہم جہاں جائیں گے اس شہر، بلاد کا مطلب بلد اس کا واحد ہے، واحد، اور بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر، تو جب لوگوں نے فاتح البلاد سمجھنا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ وہ اخلاق، وہ اقدار، وہ اعمال ان کی زندگی سے کم ہونے شروع ہو گئے جن کی وجہ سے وہ فتوحات ان کو ملا کرتی تھی۔ اب اسلامی تشخص میں سے اگلا جو عنوان آ رہا ہے وہ ہے نماز کا۔ نماز کے متعلق قرآن کریم کی 700 سے زیادہ مرتبہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں، احادیث مبارکہ میں کئی مرتبہ اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تحفہ معراج کے موقع پر عطا فرمایا تھا۔ کتاب سے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت۔ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ مکمل اس لیے کہا کہ اس سے پہلے جو ادیان دنیا میں تھے ان کی تکمیل کا ذکر کسی طور پر نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دین کو مکمل کر دیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ وقتاً فوقتاً نبی آتے رہے، اور ایک نبی کے جانے پر دوسرا نبی، اور دوسرے نبی کے جانے پر پھر تیسرا نبی، اور ایک وقت میں 70 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں موجود ہوتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا کرتے تھے۔ اور آخر میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا، چن لیا۔ تو دین کی تکمیل ہو گئی، اس لیے کہا اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ نظام ترتیب کو کہتے ہیں، حیات زندگی کو کہا جاتا ہے، اور جامع کا مطلب جو بہت ساری چیزوں کو آپس میں شامل کیے ہوئے ہو۔ تو جامع نظام حیات کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا مکمل طور طریقہ، جس کو کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی گزارنے کا مکمل طور طریقہ جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور وہ اپنے پیروکاروں کو، یعنی اپنے ماننے والوں کو چند اعتقادات ہی دے دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے۔ جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہے، اس کے سب سے پہلے اور اہم جز نماز کے بارے میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اقیموا الصلاۃ کیا ترجمہ؟ نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مت بنو ان لوگوں میں سے جو شرک کرنے والے ہوں۔ اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہاں پر قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تاکید کے متعلق ذکر کی، اگرچہ قرآن کریم میں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ 700 سے زائد مرتبہ نماز کی اہمیت پر قرآنی آیات دلالت کرتی ہیں، اس میں ایک بہت سی مشہور آیت جو آپ سب کو تقریباً یاد ہے وہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ نے وہاں پر حوالہ جات جو ہے وہ زیادہ دینے ہوتے ہیں، یہاں پر کتاب میں اگرچہ مختصر ہے لیکن یہ جو حوالہ آپ کو بتایا آپ اس کو بھی یاد کر لیں۔ اچھا، جو بھی آیت آپ کو بتائی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں نماز۔
अक़ीमुस्सलात, एक आयत मुबारका, और दूसरी अक़िमनस्सलात। तो आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये दोनों तो एक जैसे हैं, अक़ीमुस्सलात और अक़िमनस्सलात, दोनों बज़ाहिर नज़र आने में एक जैसे हैं। यहाँ फ़र्क सिर्फ ये मीम के बाद, बल्कि यहाँ या का फ़र्क भी है, बल्कि मीम के बाद वाव और अलिफ आता है, यहाँ पर नून आता है। तो उनके दोनों में मानों में फिर फ़र्क क्या होगा? तो मानों में फ़र्क ये है कि अक़ीमु मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है अरबी ग्रामर के अतबार से, और अक़िमना ग्रामर के अतबार से ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने पढ़ा क्लास 10th में जब हमने सूरत अल-अहज़ाब पढ़ी थी, तो अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात को अहकामात दिए थे। वहाँ पर लफ्ज़ आया था अक़िमनस्सलात व आतीनज़्ज़कात, ये लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल हुआ था। और उसके अलावा कुरान करीम में हम पढ़ते हैं अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ठीक है, तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस के फ़र्क से ये दो आयतें आपको बता दी। एक और यहाँ पर तो नमाज की तरगीब दी गई है। एक और आयत जो मेरे ज़हन में सुकत आ रही है वो ये कि अल्लाह ताला जब अपने नाफरमानों को, जो अल्लाह ताला के नाफरमान लोग हैं, उनको जब जहन्नम में डाला जाएगा और वो काफिर जो जहन्नम में पड़े रहेंगे, तो वो उनसे पूछेंगे कि आपके जहन्नम में आने की या जहन्नम में डाले जाने की वजह क्या है? तो वो वजूहात बयान करेंगे। कुरानी आयत है क़ालू, सूरह मुद्दस्सिर 29वें सिपारे की आयत है। वो कहें क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन फ़ी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र, तुमको जहन्नम में किस चीज़ ने डाला। अब वहाँ पर वो वजूहात बयान करेंगे कि क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जहन्नम में डाले जाने की एक वजह जो काफिर बयान करेंगे, अल्लाह ताला के नाफरमान बयान करेंगे, वो क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में जब अल्लाह ताला का हुक्म आज़ान की आवाज़ आती थी तो हम उस पर लब्बैक कहने के बजाय उसको बिल्कुल अपने सामने कोई हैसियत या अहमियत देते ही ना थे। यानी क़ालू वो कहेंगे आगे से लम नकु, असल में ग्रामर के अतबार से लम नकू ना लफ्ज़ होता है, लेकिन लम नकू हम नहीं थे, मिन उन लोगों में से, अल मुसल्लीन नमाज अदा करने वाले, नमाज पढ़ने वाले। तो जहन्नम में फेंके जाने की एक वजह वो ये बयान करेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज अदा नहीं करते थे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। जी, अच्छा, ये था कुरान करीम की नज़र में 3-4 आयतें मुबारक आपको बता दी नमाज की, और उसके बाद अहादीस मुबारक भी बहुत सारी हैं। एक और हदीस मुबारक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत के मुतालिक इरशाद फरमाया, रअसुल अम्र अल इस्लाम व अमूदुहु अस्सलात। रअसुल अम्र किसको कहते हैं? रअसुल अम्र बुनियाद को कहा जाता है, अगरचे इसके लफ्ज़ी माने अलग अलग हैं। रअस सर को कहा जाता है और अम्र कहते हैं काम, यानी किसी काम का सर, यानी ये तो लफ्ज़ी माना बता रहा हूँ, यानी रअसुल अम्र बुनियाद को, असल को कहा जाता है। अल इस्लाम, इस्लाम कहते हैं मानने को, तस्लीम करने को कहा जाता है। व अमूदहु, और अमूद कहते हैं सुतून को, अस्सलात कहते हैं नमाज को। तो रअसुल अम्र यानी दीन इस्लाम की असल जो है वो अल इस्लाम यानी मानना है, सर तस्लीम खम करना है। व अमूदहु, और उस दीन का जो सुतून है, अस्सलात, वो नमाज है।
ترجمہ دیکھیے، دین کی اصل بنیاد خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ نماز کی تاکید، نماز چونکہ دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے، اس لیے ہر امت پر فرض رہی ہے۔ تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی عبادت سابقہ تمام امتوں پر فرض رہی ہے، تو وہ نماز کی عبادت ہے۔ اور ایک عبادت اور روزہ بھی ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزہ بھی ایسی عبادت ہے جو پچھلی اقوام پر فرض کیا گیا تھا، اور نماز کی عبادت بھی فرض کی گئی تھی، اس لیے ہر امت پر فرض رہی، اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے۔ فلاح کامیابی کو کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کی طرف جب بلایا جاتا ہے اذان کی آواز کے ذریعے سے، تو اس میں دو چیزوں کی طرف بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور دوسرا اذان کا جملہ ہوتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو فلاح کامیابی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے، اور اسے ترک کر دینے والے ذلت و خواری کا شکار ہوں گے۔ ترک کرنا، چھوڑ دینا، یعنی نماز کو اس کے وقت پر نہ ادا کرنا، یا نماز کو نہ پڑھتے رہنا، تو یہ اللہ کے نزدیک ذلت اور خواری کا سبب بنے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہاں پر نہیں ہے، ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا، یہاں پر آگے آ رہی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا، یعنی کافروں والا کام کیا۔ یعنی اذان کی آواز ہوئی اور اللہ کا ماننے والا بھی نہ گیا اور اللہ کا نام ماننے والا بھی نہ گیا، تو گویا اس نے کفر کیا۔ یعنی جیسے کافر نے اذان کی آواز پر اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اس نے کوئی اس پر کان نہ دھرا، کوئی عمل نہ کیا، تو اگر مسلمان بھی ایسے ہی کرے گا تو یہ کافروں والا کام ہے، کافرانہ روش ہے یہ۔ اور ایک آیت مذکور ہے کہ جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے، تو وہ اپنے جہنم میں پھینکے جانے کی ایک وجہ بتائیں گے کہ قالوا لم نکن من المصلین، جو آیت آپ کو میں نے پہلے بتائی تھی، کہ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراف کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، انکار کرنا یا منہ پھیرنا، ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے، جس کی وضاحت میں نے ابھی کی کہ اذان کی آواز آئی اور اللہ کے ماننے والے نے بھی نماز نہ پڑھی، اللہ کے نہ ماننے والے یعنی مسلمان نے بھی نماز نہ پڑھی اور غیر مسلم نے بھی نماز نہ پڑھی، تو دونوں کے رویے میں کوئی فرق تو نہ ہوا، تو ایک مسلمان نے وہ رویہ اختیار کیا جو غیر مسلم کا تھا، اللہ کے نہ ماننے والے کا تھا۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے تارکا چھوڑ دیا الصلاۃ نماز کو متعمدن جان بوجھ کر فقط کفارہ تو گویا اس نے کفر کیا، یعنی کافرانہ روش اختیار کی اس نے۔ نماز قرب خداوندی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، یہ پاس پیپر کے MCQs ہے، ڈیش قرب خداوندی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ یہ اگر یہاں پر الفاظ آپ کو مشکل لگیں تو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ نماز اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ نماز قرب خداوندی کا یعنی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے مؤثر کا مطلب ہوتا ہے اثر کرنے والا، تو سب سے مؤثر وسیلہ، سب سے مؤثر ذریعہ اللہ کے قریب ہونے کا وہ نماز ہے۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اور اس کا رب، یعنی وہ دو بدو نماز میں آدمی اور اس کا رب وہ دو بدو آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ یہاں سے انشاءاللہ پھر کل آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، کسی نے ابھی کوئی سوال کرنا ہے تو وہ واٹس ایپ میں سوال کر لے جو آپ کا گروپ بنا ہوا ہے۔